बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एक क्लिप देखें, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। अलैहिस्सलाम का वाकया पता है ना कि उन्होंने ऐसा मारा और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। नहीं, ये मुझसे के होते बारे थे। में भी कहते हैं कि वो मुसल्ले से सोने की डलियां निकाल लेते मैंने आपको कहा नहीं, मैंने ऐसा कहा लेकिन आपको? मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लेम करते हैं। सर मैं तो आपको नहीं कह रहा अच्छा, ना, इसका मैं मतलब तो आपके बारे में क्लेम जानना गलत है, चाहता हूँ। क्लेम गलत है ये? गलत होगा? नहीं, गलत है या नहीं? आप गलत समझते हैं ना? नहीं, गलत है या नहीं? गलत होगा, जाहिर है गलत होगा। लॉजिकली ऐसा मतलब possible लगता नहीं है, जाहिर लगता है। नहीं है ऐसे। झूठ ही बोलते हैं ना। आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते मैं हैं? इसलिए कह रहा हूं कि ताकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ये क्लियर कर लें कि डेविड कॉपरफील्ड जो है वो इल्यूजन कर रहा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कोई दीवारें चीन से गुजर जाए, Maybe। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कोई पानी के ऊपर चल सके, ये ऐसा हो नहीं सकता। जी, आपने क्लिप सुना और बुजुर्गान दीन की अदावत और दुश्मनी में ये शख्स इतना आगे जा चुका है कि एक पिछली वीडियो में इसने ये क्लेम किया और मैंने उस पर वीडियो बनाई कि मैं अहले सुन्नत के ही बस मज़हब को, अहले सुन्नत के मनहज को आगे फैला रहा हूँ। क्या मैंने उस वक़्त ये पूछा, ये अहले सुन्नत का मनहज है कि आप करामात औलिया का मुतलक़न इनकार कर दें या इस उम्मत के औलिया के लिए करामतों को ना माने? तो अहले सुन्नत का मनहज ये नहीं है। फिर इस वीडियो में आप देखें, इसने जो बात कही अंबिया का मुजज़ा है, तो उसके फिर आगे वो एंकर जब बार बार एक चीज़ पे तकरार चल रहा है कि आपकी आमदनी ज़रा आमदनी क्या है, वो कहता है मुसल्ला उठाता हूँ, पैसे निकल आते हैं। मजाक कर रहा था और ये हुटिंग थी उसकी का औलिया पर। फिर उसने एक साइंटिफिक रूल बयान किया और कहा लॉजिकली मुमकिन है। मतलब वो आगे से बात कर रहा है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के उस मोजज़े को मानता हूँ जो कुरान में आया है। ये कहता ठीक है, वो तो कुरान में आया तो वो नबी का मोजज़ा है। तो अब करामत पर उससे लॉजिकल बात कर रहे हैं मिर्जा जी, करामत पर उससे लॉजिकल बात कर रहे हैं, लॉजिक मांग रहे हैं और साइंस के उसूल के तहत करामत को कह रहे समझ आती नहीं, झूठ है, हो नहीं सकता। अब मिर्जा जी बात यह है कि एक क्यों फिर, यानी करामत को ही क्यों उस लॉजिक पे और उस साइंटिफिक असूल पे क्यों परखा जा रहा है, मुजज़ा क्यों नहीं? अगर आप कहें मुजज़ा अंबिया से होता है और मुजज़े का सबूत तो कुरान से है, बिल्कुल वो खारिक आदत काम जो किसी नबी से सादर हो वो मुजज़ा होता है। यही तारीफ लफ्ज़ों के फ़र्क से करामत की है, वो खारिक आदत काम जो किसी वली से हो उसको कहते हैं करामत। तो अगर आप इसकी लॉजिक मांग रहे हैं और इसको साइंटिफिक रूलों के तहत कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, तो मुजज़ा फिर आप जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेकुलर, वो एथियस्ट लोग, वो तो इस मुजज़े का भी तो इनकार करते हैं इसी बिना पर कि वो लॉजिकल नहीं है, वो साइंटिफिक रूलों के तहत समझा नहीं जा सकता। तो अगर आपने यही पैमाना बनाना है तो फिर करामत ही क्यों, मुजज़ा क्यों नहीं? वो मुजज़ा नबी का होता है, कुरान से साबित है, तो भाई करामत भी तो कुरान से साबित है। मुजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम का, आप अलैहिस्सलाम के मुजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम के मुजज़ा कुरान से साबित है। उबरुल अकमह वल अबरस वहियल मौता बिइज़्निल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का असा मारना, अनिद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, अनिद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, 12 रास्ते बनाम चश्मे पर निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे जिंदा करना, ये सब कुरान से साबित है। लेकिन अगर कोई यही पैमाना आपने मुकर्रर करना है कि भाई लॉजिक से और साइंस से, तो फिर साइंस से तो मुजज़ा मुमकिन नहीं। वही एतराज़ात करामत पर जो है वो मुजज़े पर हैं, फिर करामत का सबूत भी कुरान से है। एक अल्लाह फरमाता है, हज़रत मरियम को फरमाता हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, इस खुश्क तने को अपनी तरफ खींचो, यहाँ पर तर खजूरें फेंकेगी, फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, खाओ पियो अपनी आंखें ठंडी करो। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या सूरह आल इमरान में है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उनके पास जाते, कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, वहां पर बेमौसमी फल जब पाते तो पूछते ये कहां से आए, वो कहते क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से। कोई ज़ाहिरी सबब नहीं था। क्या साइंटिफिकली लॉजिकली हो सकता है ये? फिर आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु अन्हु का वो करामत का वाक़या जो सूरह नमल में है कि मैं मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो तख्त अपने सामने पाते हैं तो कहते हैं ये मेरे रब का फजल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुजज़ा कुरान से साबित है, अंबिया के मुजज़ात कुरान से साबित है और आप इस वजह से मानते हैं कि वो नबियों के मुजज़ात हैं, कुरान साबित है, तो करामत का सबूत भी तो कुरान से है और कुरान ये मनहज बयान करता है कि ये पॉसिबल है। नंबर 1 पॉइंट ये हुआ।
پھر احادیث مبارکہ کے اندر مختلف اولیاء کی کرامات کا ذکر ہے، جس طرح کہ اصحاب اخدود، ان کا ذکر سورہ بروج میں ہے، اور اسی طرح اس کا سارا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ ایک لڑکا جو بسم اللہ رب الغلام جس کو قتل کیا گیا، وہ اس کی کتنی کرامتوں کا ذکر اس میں ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ میرے ذہن میں کرامت کی کوئی توجیہ نہیں آ رہی سائنٹیفکلی اور لاجیکلی، تو پھر معجزے پر بھی تو وہی اعتراض ہے جو کرامت پر ہے، وہ خرق عادت کام۔ یہ آپ نے جملہ خرق عادت کام، یعنی آپ کے جو لاز ہیں، جو آپ کے فزکس کے لاز ہیں، وہ ان کو بریک کرے گا، وہ خرق عادت کام۔ عادتاً ہماری عادت میں، ہمارے لاز آف نیچر میں، ہمارے لاز آف فزکس میں جن کو ہم جانتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کسی کے ہاتھ سے چشمے جاری ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کوئی پانی پر چلے، لیکن یہ ایک کرامت ہے۔ یہی تو عزت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ پھر یہی معجزہ ہے کہ وہ اگر نبی کے ہاتھ سے صادر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ سے صادر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ خرق عادت کام، وہ خرق عادت کام یعنی لاز آف فزکس کو توڑنے والا کام۔ اور یہ مرزا جی اگر آپ سائنس کو ذرا گہرائی سے پڑھیں تو یہ لاز آف فزکس کسی ایک جگہ نہیں ٹوٹتے، یہ بڑی جگہ ٹوٹتے ہیں۔ اگلا نقطہ دیکھیے مرزا جی، ذرا پڑھی لکھی بات ہے، آپ کو ویسے پڑھی لکھی بات سے کوئی غرض تو کوئی نہیں ہوتا، آپ تو قائل ہیں، اور بڑھ گیا، وہ مارتا ہو، اور کوئی شاعر نہیں فلاں، کوئی شاعر نہیں، آپ کو تو یہ بدتمیزی والے جملے پسند آتے ہیں، لیکن ہے ذرا علمی بات، ذرا سمجھیے گا۔ امکان عام، ویسے اس کے فالوور بھی اس کیپیسٹی کے تو نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہو سکتا ہے کچھ بدل جائے۔ امکان عام، امکان خاص، اس دنیا میں دو پاسبلٹیز ہوتی کسی چیز کی، ایک کامن لاز ہوتے ہیں، امکان عام کامن پاسبلٹی، اور ایک ہوتا ہے امکان خاص اسپیشل پاسبلٹی۔ مثلا میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ہمارے اس دنیا میں تو جو ہمارے لاز آف فزکس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہی لاز آف فزکس جا کر بلیک ہول میں ختم ہو جاتے ہیں، رول چینج ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے جو یہاں امکان ہے وہ ہو سکتا ہے وہاں امکان عام، وہاں امکان خاص ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، ہم دنیا میں سمجھنا چاہیں، آگ کا امکان عام یہی ہے کہ وہ جلائے گی، عمل احراق، اس کا جلانا، اس کی برننگ، اس کی نیچر ہے، مگر ہو سکتا ہے کسی وقت میں اس کا یہ لا تبدیل ہو اور وہ امکان خاص میں آ جائے، یعنی وہ نہ جلائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اسی طرح اس امت کے ولیوں کے لیے بھی یہ بات بالکل صحیح طور پہ ثابت ہے۔ اس لیے یہ دو لاز ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے، جس وجہ سے آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ جی مرزا جی، ہے تو یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات، لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بلائنڈ فالوورز اس کو ہو سکتا ہے پک کر لے، ورنہ عام سمجھدار تو سمجھ جائیں گے کہ خاصہ نبوت ہے معجزہ۔ معجزہ نبوت کا خاصہ ہوتا ہے، نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے، اور جب نبوت ختم ہوئی تو معجزہ بھی ختم ہو گیا، معجزہ بھی اینڈ ہو گیا، اور خاصہ ولایت ہے، یعنی نبوت کا خاصہ معجزہ ہے، اور خاصہ ولایت ولی کا خاصہ یا ولی کی خصوصیت یا ولی کی وصف میں ایک وصف وہ اختیاری طور پر ہے، لازمی طور پر نہیں، وہ اس کو عطا ہو، ضروری نہیں ہوتا ولی کے لیے، وہ ولایت ہے۔ معجزہ ختم ہو گیا کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، ولایت باقی ہے قیامت تک، لہذا کرامت بھی باقی ہے، کرامت بھی رہے گی قیامت تک۔ مگر یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہاں کرامت اس کا صدور ایک متقی پرہیزگار نیک شخص کے ہاتھ سے ہوتا ہے، وہ تقوی پرہیزگاری کم ہو گئی، اس کی نوعیتیں تبدیل ہو گئیں، کرامتیں موجود ہیں آج بھی۔ آپ کہیں گے کہ کیمرہ وہ کرامت کیوں نہیں دکھاتا، پھر ہمیں کیمرے کے دور میں یہ کرامت نظر کیوں نہیں آتی؟ مرزا جی آپ کے بلائنڈ فالوور اور آپ کے جیسے اور جو سیکولر لوگ ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو وہ کرامت کسی کیمرے میں ریکارڈ کر کے دکھائیں گے، آپ مان لیں گے؟ مرزا جی مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے آپ کہیں گے یہ ایڈیٹنگ ہے، یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائی گئی چیز ہے، تو لہذا اس طرح کی کرامت جو پہلے ہوئی، کوئی پانی پہ چل رہا، ہوا میں اڑ رہا، آپ تو کہیں گے یہ تو ایڈیٹنگ ہے۔ تو لہذا اس لیے اس دور کے کرامتوں کے معیار بدل گئے ہیں، کرامتیں ہیں لیکن اس کے معیار تبدیل ہو گئے۔ اور ایک جملہ جو آپ کو بہت پسند ہے کہ کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اللہ معاف کرے، آپ تو بڑے بڑے نام لیتے ہیں، ہماری زبان جسارت نہیں کرتی، اتنی مقدس ہستیوں کے بارے میں، انبیاء تک آپ معذاللہ بات کر چکے ہیں، اور بہت گندی زبان آپ استعمال کرتے ہیں۔ مرزا جی پیشاب روکنا کیوں ضروری ہے آپ کے لیے؟ آپ کو کیوں کرامت پیشاب والی چاہیے؟ کیوں آپ کا زبان گندا ذہن اور اپنی گندی سوچ وہی رکتی ہے آپ کی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
اور بھائی کرامت یا معجزہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہو، جس طرح کی حقانیت لوگوں پر واضح ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ بیان کرتا ہوں، اب یہ 3 پوائنٹ آپ نے سمجھنے۔ یہ کتاب کا نام ہے اولیاء الرحمن، ٹھیک ہے، اس کا رائٹر ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اولیاء الرحمن اولیاء شیطان، یعنی اللہ کے ولی اور شیطان کے ولی۔ اس کتاب میں اس نے بکثرت کرامتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے پورا جس میں اس نے اپنے اس امت کے اولیاء کی کرامات کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بھی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا ذکر کیا، اور بہت ساروں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ان سے بکثرت کرامتیں ہیں۔ حیرت کی بات مرزا جی آپ کے لیے یہ ہے کہ پچھلے دور کے اولیاء کی کرامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس امت کی، جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا اور نبوت بھی بند کر دی، اب بالکل کرامت ہی کوئی ان کا ظہور ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ مرزا جی کیسی باتیں ہیں؟ نمبر 2، بکثرت کرامت کا ظہور کیوں ہوا؟ پھر یہ صحابہ سے کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات یہ ہے ان کو کرامتوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھتے تھے، انہوں نے قرآن کا نزول دیکھا، انہوں نے معجزات سرکار کے ہاتھ سے دیکھے، انہوں نے حضور کی زیارت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ زیادہ ان کے یقین مستحکم تھے۔ ہاں کہیں کہیں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے ان سے کرامتوں کا ظہور ہوا ہی، اس بات کا انکار کرنا کئی کتابوں کا انکار ہے، کتابوں کی بہت ساری باتوں کا انکار ہے، صحیح سندوں سے مذکور کرامتوں کا انکار ہے، لیکن ان سے کرامتوں کا ظہور کم اس وجہ سے ہوا کہ وہ زمانہ رسالت میں تھے، اور اس کے بعد پھر اولیاء سے اس وجہ سے کرامتوں کا ظہور ہوا کہ جب زمانہ رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جو حیات کا دور تھا دور ہوا، تو مسلمانوں کے اندر وہ یقین نہیں رہا جو صحابہ کے اندر موجود تھا، تو اس یقین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پھر ان کو کرامتیں دی، اور ان کرامتوں کے ذریعے پھر وہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے تھے۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سوال دیکھ رہے ہیں جو مرزے کی طرف سے کیا جاتا ہے بار بار، اور طارق جمیل جیسے لوگوں کے لیے سے بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کرامات کا ظہور مذکور نہیں ہے جن کرامتوں کا ظہور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے، تو سرکار غوث پاک افضل ہو گئے۔ تو بنیادی پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے انہوں نے خطا کھائی ہے، ان لوگوں نے کہاں سے غلطی کی ہے؟ کرامتوں کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے اس اعتراض کا سہارا لیا۔ آئیے ہم اس اعتراض کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں۔ نمبر 1، معیار فضیلت کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کیوں افضل ہیں؟ کیا کرامت کی وجہ سے غیر کرامت سے ولی سے کرامت والا ولی افضل ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی معیار فضیلت نہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور وجہ سے باقی تمام اولیاء سے افضل ہیں، ایک ان کو خاصہ کرامتیں بھی ہیں، لیکن ان کو اللہ نے اس امت کے اولیاء کا سردار بنایا۔ لیکن جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں ان کا معیار فضیلت کیا ہے؟ وہ کیوں سب سے افضل ہیں؟ یقین مانیے ایک ان کا ایسا وصف ہے جو کروڑوں کرامتوں سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان کی حالت میں زیارت۔ یہ وہ شے ہے کہ جو اولیاء کی ہزاروں لاکھوں کرامتوں سے بڑھ کر ہے، اور معیار فضیلت تقوی پرہیزگاری ہے۔ لہذا صحابہ کا جیسا معیار تقوی پرہیزگاری بعد میں کسی میں نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اگر وہ ایک مٹھی بھر جو صدقہ کریں، غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے پھر بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا یہ اصل وجہ ہے کہ ان لوگوں نے خطائیں کھائی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ معیار فضیلت کیا ہے۔ صحابیت میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا زمانہ، اسی طرح ان کا تقوی پرہیزگاری، یہ معیار ایمان ان کا معیار فضیلت ہے، نہ کہ کرامتیں۔ بعد والی جتنی بھی کرامتیں دکھا لیں وہ پھر بھی اس سے افضل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہی اعتراض ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر بیڑی تار دی تو وہ افضل ہو گئے صحابہ سے، تو یہ معیار فضیلت تو بڑا کہاں تک جائے گا؟ آپ یہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تخت بلقیس لانے جیسا کوئی واقعہ مذکور ہے؟ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا سلیمان علیہ السلام سے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تو کیا سلیمان علیہ السلام سے ان کے امتی افضل ہو گئے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ فضیلت ملی ہے، کرامتیں ملی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہیں، آپ کی شریعت پر عمل کے صدقے ملی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ امتی ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے جو امتی نے اگر تخت حاضر کیا تھا تو اس میں سلیمان علیہ السلام کا کمال پیچھے تھا، اس لیے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جیسی بھی کرامتیں ظاہر ہو جائیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور پرتوں سے ہیں، اس وجہ سے وہ قطعاً نبوت کا مرتبہ نہیں پا سکتے اور نہ وہ صحابیت کے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ ولایت کے بہرحال شہنشاہ ہیں۔
تو یہ بہت ساری اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی. باقی ہماری عقائد کی کتابوں میں الیواقیت والجواہر میں پڑھ لیں آپ، عقائد نسیاں پڑھ لیں، اور ہماری کتابوں میں واضح طور پر کرامت اولیاء کو حق لکھا ہے، کرامتیں بھی لکھی ہیں. یہ اہل سنت کا منہج ہے. اللہ ہمیں ایسے بد مذہبوں سے بچائے اور ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے.